लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें। करबला एक दर्सगाह, आओ इसे आम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवधनामा के प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, खुदा ने अपनी किताब कुरान करीम में सबब तख्लीक इंसानी को वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान करते हुए कहा है कि हमने तमाम जिन इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर साथ ही इस बात की निशानदेही भी कर दी कि खुदा का मकसद इंसान से फ़कत इबादत कराना नहीं है, बल्कि वो इबादत के तवस्सुत से बशरियत को किसी अम्र खैर तक ले जाना चाहता है। मसलन नमाज के क़याम को बेहुदा बातों से बचने का ज़रिया करार दिया, रोज़ा रखने को फलाह व बहबूद के हुसूल का रास्ता बनाया, वगैरह वगैरह। मुख्तसर ये कि कानून इलाही में इबादत मकसद नहीं है, बल्कि इबादत का कोई मकसद है। नाज़रीन, ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि आज़ादारी इबादत है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि क्या सिर्फ आज़ादारी कर लेना ही मकसद है, या फिर दीगर इबादतों की तरह आज़ादारी जैसी इबादत का भी कोई मकसद है। इस मौजू को बयान करने और मकसद आज़ादारी को हमारे लिए मज़ीद रोशन करने के लिए तशरीफ़ फरमा है आली जनाब मौलाना सैयद अरशद हुसैन मूसी साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। करबला एक दर्सगाह के उन्वान के तहत आपको ज़हमत दी है और गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे यहाँ नवाजिश है कि लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बहुत ही अहम और बहुत आम सवाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे कि आज़ादारी एक इबादत है, जैसा कि यकीनी तौर के ऊपर वो इबादत है, और हम ये देखते हैं कि इबादत का उसूल और इबादत का रूल ये है कि खुदावंद आलम ने जितनी भी इबादत का मुतालबा हमसे किया है, फ़कत हदफ वो इबादत नहीं है, बल्कि उस इबादत के ज़रिए से खुदा हमें किसी अम्र खैर तक ले जाना चाहता है, किसी मंजिल तक ले जाना चाहता है। और बेशक आज़ादारी एक इबादत है, तो इस आज़ादारी का क्या मकसद है? आया हम आज़ादारी करने के बाद खामोश बैठ जाएं, या फिर जो इमाम हुसैन सलाम ने इस आज़ादारी के ज़रिए से हमसे मुतालबा किया है, वो क्या मुतालबा है और हम उस मुतालबे तक से कितनी दूर हैं, और हमें उस मुतालबे तक पहुँचने के लिए अभी और क्या क्या अमर और क्या क्या अमल अंजाम देने हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस अय्याम अज़ा की और इस गम के अय्याम की, इस मुहर्रम की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ, और आपको भी इस बात की तरफ मैं कहूँ कि मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुरतब किया है, और जिससे पैगाम करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद और उनकी आज़ादारी के मकसद लोगों तक पहुँचे कि हम लोग आज़ादारी क्यों करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और जैसा कि अभी आप बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ने इबादत को एक मकसद नहीं बनाया बल्कि वसीला बनाया है। जी जी। और कुरान में इरशाद भी हो रहा है कि वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इतनी बात करो कि यकीन तक पहुँच जाओ, यकीन तक पहुँच जाओ। तो यकीनन इबादत जो है वो मकसद नहीं है, एक वसीला है। और हर इबादत में अल्लाह ने, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, कोई भी इबादत देखिए, उसमें एक पहलू ये पोशीदा है कि उस इबादत के ज़रिए से बंदगान तक अल्लाह की रहमत और उसका फैज़ पहुँचता है। यानी इबादत है अल्लाह की, लेकिन उस इबादत में फैज़ जो है वो बंदों तक पहुँच रहा है। मसलन नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए कितनी शराइत है? अगर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ना चाहें तो पहले तो वज़ू करें। वज़ू में भी शर्त यह है कि वज़ू का पानी मुबाह हो, गस्बी ना हो। जगह जहाँ वज़ू कर रहे हैं वो जगह गस्बी ना हो, किसी की ज़बरदस्ती ली हुई जगह ना हो, किसी की इजाज़त के बग़ैर हम उस जगह को ना इस्तेमाल करें, उस पानी को बग़ैर इजाज़त के ना इस्तेमाल करें। वो लिबास जो हम पहन रहे हैं वो लिबास किसी का ज़बरदस्ती छीना हुआ या गस्बी ना हो, चोरी का ना हो। और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह भी मुबाह हो, यानी कि वो जगह भी अपनी हो, ज़ाती हो, या जिसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हम इजाज़त लेकर उसको इस्तेमाल करें। इतनी कंडीशंस लगी हुई हैं एक 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज हम पढ़ रहे हैं अल्लाह की, लेकिन उसमें हुकूक़ बशर का इतना लिहाज रखा गया है। रोज़ा रख रहे हैं तो मसलन अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता या उसने रोज़ा तोड़ दिया है, बातिल कर लिया है अपना रोज़ा, तो उसका कफ़ारा क्या रखा है कि 60 रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। यानी उसमें भी अगर आप देखें तो पहलू निकल रहा है गरीबों की मदद का।
اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں، اس میں آپ دیکھتے آئیے تو اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکل رہا ہے کہ جس سے بندوں تک اللہ کا فیض پہنچتا رہے. تو عبادت اللہ کی ہے لیکن اس کا فیض جو ہے بندوں تک پہنچ رہا ہے. اسی طرح خمس و زکوٰۃ وغیرہ بھی آپ دیکھیے تو بندوں کی مدد کرنا ہے. تو عبادت اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ انسان بن جائے اور دوسروں کے کام آئے. اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بندوں تک ہمارا فیض پہنچے. اور اب ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہے کہ ہم انسان بنیں. اور یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے کہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں آپ لوگ غم منا رہے ہیں. 1400 سال پرانا ایک واقعہ ہے اور آپ اس کو لے کے ابھی تک آپ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور غم مناتے ہیں. تو اس کے پیچھے آخر کیا فلسفہ ہے؟ ہم غم منا رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جواب یہ کہ یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم جو اس کو ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاہ لباس پہن لیا اور رو لیے اور 2 مہینے 8 دن یا کچھ دن ہم نے غم منایا اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے اور یہ کربلا کے واقعے کو یاد دلاتا ہے. جب ہم غمگین صورت بناتے ہیں یا روتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں یا سیاہ لباس پہنتے ہیں تو ایک ہم پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا. وہ قربانی کی جو امام حسین علیہ السلام نے 1400 برس پہلے دی تھی اور انسانیت کی بہبودی اور فلاح کے لیے. یعنی آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں تو اس میں آپ کو جو درس ملتے ہیں، کیونکہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ہر طرح کے درس وہاں ملتے ہیں. وفا کا درس ملتا ہے، قربانی کا درس ملتا ہے، محبت کا درس ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح سے رکھے جائیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے. تو آپ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو عزاداری کریں، یہ جو ہم ماتم اور عزاداری کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم ایک سجدگاہ رکھتے ہیں. سجدگاہ میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. کربلا کی یاد دلاتا ہے. مطلب خاک پاک کی اگر سجدگاہ ہے تو خاک پاک کی سجدگاہ ہم کو کربلا تک لے جاتی ہے کہ ہم یہ سجدگاہ مستحب ہے کہ آپ سجدہ خاک پر کریں اور خاک کربلا پہ کریں. تو خاک کربلا پہ کیوں کریں کہ خاک کربلا جو ہے ہم کو ایک وہ واقعے کی طرف، اس واقعے کی طرف ہم کو ہمیں نشاندہی کرتی ہے یا ہم کو متوجہ کرتی ہے کہ جو کربلا میں واقع ہوا تھا اور جس میں انسانیت کے بے پناہ درس موجود ہیں. کوئی بھی واقعہ جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے سمبولک نہیں ہوتی ہے. مثلا علم ہے یا تابوت ہے یا امام حسین السلام کا روضہ ہے، یہ ہے سمبولک چیز ہے، مثلا نشان ہے، لیکن اس علم کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ موجود ہے. یہ علم ہم دیکھیں گے تو ہم کو جناب عباس یاد آئیں گے. جناب عباس یاد آئیں گے تو وہ وفا یاد آئے گی، وہ قربانی یاد آئے گی، وہ شجاعت یاد آئے گی. یہ تابوت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس تابوت میں بھی ایک فلسفہ موجود ہے. یہ ہم ہے لکڑی کا بنا ہوا، لیکن یہ تابوت ہم کو امام حسین السلام کی وہ قربانی اور امام حسین السلام کے وہ درس ہم کو سکھا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں عزا کے عنوان سے جو ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں تو اس میں ہم کو وہ درس زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو کربلا سے ہم کو ملتے ہیں. تو انسانیت کے درس ملتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم عزا کیوں کرتے ہیں اور عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ انسانیت کے درس ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ کربلا کے واقعات میں کیا کیا درس ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے کربلا کے واقعے میں، جب امام حسین السلام نکل رہے ہیں مدینے سے تو آپ نے اپنا مقصد کیا بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا جب محمد حنفیہ کو وصیت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ میں خود نمائی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. پہلی چیز کہ خود نمائی کے لیے نہیں اکڑ کے نہیں نکل رہا ہوں، غرور کے ساتھ نہیں نکل رہا ہوں. ولا بطرن، اور نہ ہی تفریح و سیر کے لیے نکل رہا ہوں. ولا مفسدن، نہ فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. ولا ظالما، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی آپ نے پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کس غرض سے چھوڑ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. سیر و تفریح ہمارا مقصد نہیں ہے، اپنی خود نمائی نہیں ہے، غرور نہیں ہے، فساد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، بلکہ کیا فرمائے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اپنے جد کی امت میں، یعنی رسول اللہ کی امت میں جو فساد پھیل گیا ہے
اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں سے یہ پہلو بھی بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا واقعہ کربلا کے لیے, اور اگر ہم جب عزاداری کے لیے کسی مجلس کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور یہ تصور کرے کہ امام کس لیے نکلے تھے, تو وہ خود نمائی کے لیے نہیں نکلے تھے. تو ہمیں بھی جس ٹائم نکلنا چاہیے تو یہ احساس دل میں ہونا چاہیے کہ جس کے عزاداری کے لیے ہم جا رہے, جب امام خود نمائی کے لیے نہیں نکلے تو ہمارے اس کا خصوصاً عشر اولیاء محرم میں بہت زیادہ بن ٹھن کے نہ نکلے کہ جیسے خود کو دکھانے کے لیے یا بہت نئے کپڑے یا بہت ساری چیزیں, یا دوسرے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, تو اپنا کردار اس طریقے سے بنائے کہ جب مجلس میں جائیں کہ دوسرے دیکھ کر ہمیں یہ سیکھے کہ یہ اگر عزاداری کے لیے جا رہے ہیں اس طریقے سے اس کا عمل ہے, 10 دنوں میں کم سے کم ایسا عمل بنائے کہ جس کے یہاں جا رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اپنی خود کی ہمیں دیکھ کے اصلاح کر سکے. تو یہ ایک عزاداری کا ایک سب سے نمایاں اور سب سے پہلا مقصد یہ ہوا جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے وقت ہی بیان کر دیا تھا کہ ہم کس لیے نکل رہے ہیں, کہ خود نمائی نہیں ہے. اور اس واقعی نہیں ہے عزاداری کوئی دکھاوا نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں یا ہم فیشن شو میں جا رہے ہیں یا ہم جو ہے اپنی عزاداری کو کہیں کہ ہمارا امام باڑا بہت حسین ہے اور ہم نے اتنے ہی رہے. یہ کچھ نہیں, کوئی معیار نہیں ہے امام کے نزدیک کہ ہم کیا پہن کے. ہم کو بس ایک سادہ لباس, غم کا انداز, جیسے کوئی ہمارے گھر میں کوئی اگر کوئی غمی ہو جاتی, کوئی مر جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو ہم کس طرح سے غم اور کی صورت اور غم اندوہ ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہم کو یہ سب, لیکن یہ ماحول ہمارے کیا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. یہ مطلب یہ جذبہ جو امام نے سب سے پہلے ارشاد فرما دیا, اور حد تو یہ ہے کہ تمام ذاکرین اس کو پڑھتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں, لیکن ہم لوگ عملی میدان میں بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں. جب بھی تصور آتا ہے مجلس کا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں حصے کا تصور آ جاتا ہے کہ ہم حصہ کیا بانٹیں گے. مطلب وہ ایک طریقے سے حصہ مجلس کا اصل مقصد بن کے ہمارے سامنے آتا ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بار کی جو ہماری مجلس ہوگی اس میں ہم امام کا کون سا مقصد بیان کریں گے. تصور یہ سب سے پہلے آنا چاہیے. سب سے بڑا جو آپ نے سب سے بڑا حصہ تو یہی ہے کہ ہم تبرک کے طور پر وہ درس لیں جو ہم کو کربلا سے ملتی. تو یہ ہمارا یہ ذہن میں یہ رہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم حصہ اچھا بانٹ رہے ہیں. جو بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے, اگر وہ ہم 10 یا کم قیمت کی بھی کوئی چیز اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو امام اس کو بھی قبول کریں گے. اور اگر ہم چاہیں کہ اگر کسی کو کم دکھانے کے لیے اور اپنے بڑائی کے لیے کریں تو وہ یقیناً امام اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہم بڑائی دکھائیں اپنی یا ہم غرور دکھائیں, کیونکہ امام غرور کو بالکل پسند نہیں کرتے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہم غرور کے لیے, گھمنڈ کے لیے, خود نمائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور آزادی جو ہے وہ ہم کو انسان بناتی ہے, انسانیت کا درس دیتی ہے. کہ آپ جب کربلا پہنچے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیے آپ نے کربلا میں پہنچ کر سب سے پہلے جو کام انجام دیا وہ کیا کہ اس زمین کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد اس کو ہبہ کر دیا, بنی اسد کو ہبہ کر دیا کہ جب ہم یہاں پہ شہید ہو جائیں تو ہماری لاشوں کو یہاں دفن ہے. اگر دیکھا جائے تو شرعی طریقے سے دیکھا جائے تو اگر امام نہ بھی خریدتے اس زمین کو اور وہاں شہید ہو جاتے تو بنی اسد پہ واجب تھا ان کو دفن کرنا, کیونکہ بحیثیت مسلمان دفن کرنا جنازے کو یہ واجب کفائی ہے. اگر نہیں دفن کرتے تو گناہگار ہوتے, لیکن پھر بھی امام نے اس بات کا سبق دیا کہ ولو کہ ان کے اوپر واجب ہو جائے لیکن پھر بھی زمین کو خرید کر اس کو ہبہ کر دیا. تو اس سے ایک یہاں پہ سب سے بڑا مقصد کہ جو ہماری مجلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے اس سے ہمارے پڑوسی کو پریشانی نہ ہو. اکثر دیکھا گیا ہے کہ اتنے زیادہ لاؤڈ اسپیکر لگ جاتے ہیں کہ بغل والا یا جو پڑوسی وہ بیمار ہے اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, لیکن جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں رویہ جو وہاں عمل رہا کہ آپ نے, حالانکہ بنی اسد والوں نے کہا تھا آقا آپ زمین کیوں خرید رہے ہیں, آپ کے لیے پیش ہے جہاں جو آپ کو زمین چاہیے, لیکن امام نے وہاں کے اوپر زمین خرید کے بتایا تھا کہ جس مقصد سے ہم یہاں آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی ایسا عمل ہمارے ماننے والے یا لوگ اس کے سامنے پیش کر کے اس سے غلط مقصد کو اپنے حاصل کر لیں. تو امام کا سب سے بڑا مقصد تھا. اچھا ایک دوسرا یہ سوال کہ اگر آزاداری کی تاریخ دیکھی جائے خصوصاً ہندوستان میں تو صدیوں پر محیط ہے اور مسلسل بیان چلا آ رہا ہے آزاداری, اس میں اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں, امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس اتنے برسوں کی اور اتنی صدیوں پر محیط آزاداری کے باوجود بھی ہمارے اندر جو چینجز آنے چاہیے تھے, جو بدلاؤ آنا چاہیے تھا, جو تبدیلی آنی چاہیے تو وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے. اور یہ اگر اسی طرح ہم غور نہ کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے سالوں کی آزاداری کے بعد بھی خود میں وہ بدلاؤ نہیں لا پائے گا, اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو کیا آگے بھی ہمارے یوں ہی رسمی اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے, یا پھر ہمیں اس کچھ ایسے امر ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اگلی آزاداری میں ہم اپنے اندر چینجز پائیں. جی یقیناً آزاداری جو جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزاداری کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہمارے اندر بدلاؤ
کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ کربلا سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور کیا اپنے اندر بدلاؤ لائیں. کیونکہ کربلا میں جو ہم کو درس مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر چینج لائیں. اگر ہمارے اندر برائی ہے تو ان برائیوں کو ختم کریں. کربلا میں ہم ماتم کر رہے ہیں امام مظلوم کربلا کا, تو ہم کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ اپنے خود سے ہم سوال کریں کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان خود سے ہر چیز میں انسان سوال کرے اپنے آپ سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, وہ خود عقل اس کی فیصلہ کرے گی یہ کام کر رہے ہو یہ اس لیے کر رہے ہو. عزاداری ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, سوال اگر اپنے آپ سے کریں تو خود ہم کو احساس ہوگا اس بات کا کہ نہیں, ہم کو عزاداری کر رہے ہیں تو یہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں. اگر ہم ماتم کر رہے ہیں سید الشہداء کا, تو سید الشہداء نے کیوں قربانی دی تھی؟ اس قربانی کے لیے ہم کو آمادہ رہنا چاہیے کہ ہم نے انسانیت کے لیے قربانی دی تھی, کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. اگر ہماری ذات سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری میں حق کا عزاداری نہیں ادا کر رہے ہیں. اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے, کیونکہ امام مظلوم میں کربلا نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دی. حور کا لشکر پیاسا تھا, اور وہ حور کا لشکر کہ جو آپ کو زبردستی کربلا کی طرف لے جانا چاہتا تھا, بیچ میں راستہ روک لیا. اس کے باوجود بھی امام نے کس طرح سے اپنا کردار پیش کیا, اپنی ذات سے دشمن کو بھی اذیت نہیں پہنچائی بلکہ اس کو فیض پہنچایا, پانی پلایا. خود اپنے ہاتھوں سے امام نے جانوروں تک کو پانی پلایا. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم امام کی سیرت کو اپنے اندر کس طرح سے اتار رہے ہیں, یا اس کو کس طرح سے ہم فالو کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کی اتباع. اور یہ عزاداری میں خاص سب سے اچھا موقع رہتا ہے کیونکہ اس میں امام کے ذکر سنتے ہیں, وہ واقعات پھر ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں. بالکل بے شک یہ جو ہے عزاداری جو ہے اسی لیے ہر سال کیا ہر سال تو ایک خیر محرم میں یہ موقع آتا ہے, لیکن ہم لوگ سال میں بھی کل یوم عاشورہ کل اردن کربلا, اور کوئی بھی اگر ہماری موت ہو جاتی ہے کسی کی تو ہم ذکر سید الشہداء اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے وہ انسانیت کے سبق لوگوں تک پہنچے, کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچے. کیونکہ اصل میں غذا جو مرحوم کی ہے وہ اس وقت دولت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, بلکہ وہ جو ذکر سے کوئی مستفید ہو جائے اور فائدہ اس کو پہنچے, تو یہ جو غذا پہنچے گی اس تک تو بہت زیادہ قیمتی غذا ہوگی. اسی لیے ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کربلا میں اور بھی ہم کو درس ملتے ہیں, جیسے وہاں پہ رشتوں کی قدر ہم کو سکھائی. کربلا میں اگر ہم جا رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اور ہم بھائی میں جھگڑا کر رہے ہیں جی, تو یہ ہم جناب عباس کی قربانی کو سمجھیں. جی بالکل. ہم بھائی سے لڑ رہے ہیں, رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں. صلہ رحمی کے اوپر کتنا زور دیا ہے اسلام نے کہ اگر آپ نے صلہ رحمی کی تو آپ کی عمر میں برکت ہو جائے گی. یعنی 3 اسباب بتائے ہیں عمر کی برکت کے, اس میں سے ایک صلہ رحمی ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے قطع تعلق کیے ہوئے سلام دعا نہیں کر رہا ہے, ہم بھی کہیں کہ اس کے رد عمل ہم بھی سلام دعا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہم سے سلام دعا قطع تعلق کیے ہوئے ہم سے سلام دعا نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ وہ نہیں کر رہا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ تم جا کے اس سے کرو. اچھا اگر یہی معیار سب بنا لیں کہ ہم کو بھی حکم ہے آپ کو بھی حکم ہے, تو آپ بھی ہم کو سلام کریں گے, ہم بھی آپ کو سلام, آپ بھی ہم کو تحفہ دیں, ہم بھی آپ کو تحفہ دیں. بہت سی روایتیں بھی ہیں کہ تحادوا وتصافحوا لکی یذهب عنکم الغلہ, کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو, تحفے دو, محبت سے پیش آؤ, تاکہ جو کینہ اور نفرت جو بیٹھی ہوئی ہے دل سے نکل جائے. تو رشتہ داری کی قدر کرنا سکھائی ہے امام حسین علیہ السلام نے. بھائی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, یہ ہم کو جناب عباس کی قربانی سے ملتا ہے کہ اگر ہم بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. بہن بھائی کا رشتہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو وراثت جو بٹی تو اس میں بہن کا حق ہی غائب کر دیتے ہیں. جی بہن کو حق, ہم سمجھتے ہیں کہ بہن کا کوئی حق نہیں ہے, لڑکی کوئی حق نہیں ہے. اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شادی ہو گئی اس کا حق ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. شادی ہو گئی اس کا حق اس کا شوہر کے اوپر ہے, لیکن بہرحال وراثت میں اس کا حق ہے. تو ہم چاہیں کہ اس کا حق نہ دیں اور سارا مال ہم حاصل کر لیں, تو یہ ہم کربلا کے درس کو نہیں سمجھے ہیں. اسی طرح سے جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا کہ امام جب کربلا میں آئے تو انہوں نے پہلے زمین خریدی. ہم چھوٹی چھوٹی زمین کے اوپر آپس میں لڑ لیتے ہیں کہ ہماری دیوار اٹھا دی کہ یہ حصہ گھر کا میرا, اور یہ گھر کی تقسیم کرنا, یہ آپس میں دلوں میں تقسیمات ہو جاتی ہیں, آپس میں رشتوں میں تقسیمات ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ہم اپنے اندر یہ سارے بدلاؤ نہیں لا پائے, اس کا مطلب صرف عزاداری ہم رسمن کر رہے ہیں. جی, اگر رسم نہیں ہے عزاداری, ہم کو کربلا سے سیکھنا ہے
کہ اگر ہم واقعہ سن رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا تو اس کو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اگر جناب عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی تو ہم کو بھی بھائی کی حیثیت سے یہ قربانی دینا چاہیے, بھائی کے لیے ہمیشہ فداکاری کرنا چاہیے. اگر بہن کو دیکھ رہے ہیں کہ بہن کی اتنی حفاظت اور اتنی پردہ داری تھی اور اتنی ان کے شفیق تھے ان کے لیے, تو ہم کو بھی اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے کہ جس طرح سے کربلا میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو کربلا سے ملتی ہیں, ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کربلا کے حق کو ادا کر سکیں. اس کو ہم جب کردار میں اپنے اتار لیں گے تو پھر یہی ہمارا کردار پیغام بن جائے گا. پھر ضرورت نہیں کہ ہم 2 مہینے 8 دن میں محدود کر دیں, بلکہ ہر طرف جب بھی ہم جس وقت بھی ہم کہیں بھی جا رہے ہوں گے سب یہ کہیں گے کہ یہ حسینی ہے. یعنی منشا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو فقط آزاداری تک محدود نہیں رہنا ہوگا, بلکہ آزاداری کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درس دیے. یعنی اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, تو یعنی ہم نے منشا امام حسین السلام تک ہم نہیں پہنچے, بلکہ ہم نے خود کو آزاداری تک محدود کر دیا. اگر ہمارا سلوک اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ بہتر نہیں ہے, اچھا حسن سلوک نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاداری ہم نے رسمن کی, منشا امام حسین السلام تک نہیں پہنچے. جی بے شک ہم کو رسم سے ہٹ کے, مطلب رسم بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہم کو حق آزاداری کا جو اصل پیغام ہے وہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہم جاگیں اور ان سب کاموں کو ہم انجام دیں. کالے گورے کا فرق مثلا ایک بہت بڑی, ہم کالے کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پس غریب سمجھتے ہیں, غلام کو ایک نوکر سمجھتے ہیں. یہ ہم مطلب یہ عمومی بات کریں, یہ نہیں کہ معاذ اللہ سے. ویسے بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مثلا غریب آدمی کو دیکھ کے اس کو حقیر سمجھنا, یا کالے کو دیکھ کے اس کو رنگ کے اوپر اس کا ہنسنا, مذاق اڑانا. ہم کو کربلا میں سبق ملتا ہے کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار اس جانثار کے رخسار پر رکھ دیا. ایک جناب علی اکبر کہ جو آپ کے بیٹے تھے, جوان بیٹے تھے اور بہت عزیز تھے, کیونکہ آپ شبیہ رسول تھے, نانا کی شبیہ تھے, اس لحاظ سے بہت عزیز تھے. نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے, تمام اہل حرم کے لیے جناب علی اکبر علیہ السلام بہت عزیز تھے. تو ایک جناب علی اکبر علیہ السلام جب زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. اور دوسری شخصیت جن کے لیے ملتا ہے وہ ہے جون, جناب جون کہ جو غلام ابو ذر تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں تو وہ یہ جب گئے تھے, بہت معروف قصہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کالے, میرا رنگ سیاہ ہے, شاید اس لیے آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, میرے جسم سے بو آتی ہے اس لیے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام آئے اور جناب جون کے رخسار پر رخسار رکھ دیا. سیاہ رنگ کے تھے, غلام تھے, لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نہیں, ولو کہ سیاہ رنگ کا ہے, غلام ہے, لیکن ہماری نظر میں میرے بیٹے جیسا ہے. یعنی امام سے ایک یہ بھی اس میں یہاں جو امام کے اس عمل میں جو پوشیدہ راز ہے وہ یہ کہ امام نے جناب علی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اپنا رخسار رکھنے کے لیے. یعنی ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزیز تھا جو رسول کی شبیہ تھے, اور اس کے بعد ظاہری طور کے اوپر اگر انسانی نظریے سے دیکھا جائے تو ایک وہ غلام کے اوپر رکھا, یعنی کہاں مولا علی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جناب جون. تو یہ اتنا بڑا جو ایک خلیج تھی, جو ایک فرق تھا, اس کو امام نے اپنے صرف ایک عمل سے بالکل ختم کر دیا اور لا کے بالکل برابر کر دیا کہ ایک رخسار امام کا جناب علی اکبر شبیہ رسول کے رخسار پر ہے, اور دوسرا جناب جون کے جنہیں ہم مثل جناب بلال کہہ سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل پورا نسل جو فرق تھا اسے آپ نے ختم کر دیا. کوئی فرق نہیں رکھا, کیونکہ میں انسانیت کا درجہ کہ یہ انسان ہے, بولے کہ سیاہ رنگ کا ہے تو کیا وہ انسانیت سے کے دائرے سے نہیں نکل. بڑا درس کربلا کا. وقت کی تنگی کی بنا کے اوپر ہم آپ سے استفادہ نہیں کر سکتے, بس گزارش کریں کہ ہمارے ناظرین کو چند دقیقے میں آپ عزاداری کا مقصد بیان فرمانے کی زحمت فرمائیں. عزاداری سید الشہداء یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ملتی ہے. اور ہم اس کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایک داستان نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے, اور اس کو ہم صرف کہانی قصے کے طور پر نہیں بیان کر سکتے, بلکہ اس کے درس کو اور ان کے کربلا کے پیغام کو ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے. وہ جیسے کہ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت محدود نہیں ہے کہ ہم صرف شیعہ کہیں کہ ہمارے ہیں حسین, بلکہ امام حسین علیہ السلام ان کا جہانی پیغام ہے اور جہانی ہے. امام حسین علیہ السلام بین المللی ایک کردار ہے,
اور سب ان کے چاہنے والے ہیں. اور ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ یہاں پر ہندو حضرات بھی، اہل سنت حضرات بھی، کرسچن حضرات بھی، سبھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کا عزادار ہیں، تو ہم ان سے انسانیت کا سبق لے کر آپس میں مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ رہنا سیکھیں اور امام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ برادری کا سلوک اختیار کریں اور دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئیں، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں، حقوق کی پاسبانی کریں، اور جو عبادت ہے حقیقت میں ہم اس عبادت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں. بس اسی کے ساتھ میں آپ سب کو امام حسین السلام کی اس شہادت کا اور اس غم سید الشہداء اور محرم کی تعزیت عرض کرتے ہوئے خداحافظ کرتا ہوں. ناظرین، آپ عزاداری کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید ارشد حسین موسوی صاحب قبلہ کو. آپ نے عزاداری کے مقصد کو بیان فرمایا اور بہت اہم نکات کی طرف نشاندہی فرمائی. بہت سے ایسے نکات تھے جو وضاحت جن کو چاہیے تھی، جو وضاحت متقاضی تھے، لیکن وقت کی کمی کے بنا کے اوپر ہم ناظرین کی خدمت میں اس کی وضاحت نہیں کر سکے. اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے یا آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگلے پروگرام تک ہم آپ سے رخصت چاہیں گے. خدا حافظ. چند بند مصائب جناب علی اکبر علیہ السلام کی حاضر خدمت ہے. مصروف وغا میں تھے ابھی اکبر جرار کہ ناگاہ کسی شخص نے سینے پکیا وار کہ برچھی کیا نی سینہ اکبر سے ہوئی پار. سنبھلا نہ گیا گر پڑا شبیر کا دلدار. غلش کرے آدم ہے جرار کو مارا اور اکبر کو نہیں احمد مختار کو مارا. اکبر کو نہیں احمد مختار کو مارا. ناگاہ صدا دشت سے اکبر کی آئی بیٹے نے آنی سینے پا برچھی کی ہے کھائی. ہونے کو ہے بیٹے سے کوئی دم میں جدائی. ارے دیدار کا مشتاق ہے بابا یہ فدائی کہ ایسی ہے کھٹک سینے میں بولا نہیں جاتا. اور آنکھوں کو اگر کھولوں تو کھولا نہیں جاتا. آنکھوں کو اگر کھولوں تو کھولا نہیں جاتا. کہ آواز پسر سنتے ہی زینب کو پکارا. میدان میں لینوں نے میرے لال کو مارا. کہ مختل کو چلا میں کہ بنوں اس کا سہارا. لیلا سے خبردار یہ کام تمہارا. مختل سے نہ آئیں گے خبر کرتے ہیں اکبر. اور دنیا سے سوئے خلد سفر کرتے ہیں اکبر. دنیا سے سوئے خلد سفر کرتے ہیں اکبر. سن کر یہ خبر رونے لگی زینب پرغم. کلثوم نے خیمے میں بچھائی صف ماتم. روتے ہوئے مختل کو چلے سید عالم. ارے پہلے سے کمر خم تھی بصارت بھی ہوئی کم. سیدھے نہ ہوئے تھے ابھی صدمے سے کمر کے. اور آنکھوں کا گیا نور بھی ہمراہ پسر کے. آنکھوں کا گیا نور بھی ہمراہ پسر کے. کہ مختل کی طرف جاتے ہیں یوں سبت پیمبر. آواز پسر کو دیے جاتے ہیں برابر. وہ کس طرح سے ڈھونڈوں تمہیں میدان میں دل بھر. کہ کچھ مجھ کو سجھائی نہیں دیتا علی اکبر. کچھ مجھ کو سجھائی نہیں دیتا علی اکبر. کہ اکبر کی صدا آئی مسیحا نہیں آئے. اور نزدیک اجل آ گئی
بابا نہیں آئے، نزدیک اجل آ گئی، بابا نہیں آئے، پہنچے کسی صورت سے پسر تک شہوالا، مختل میں جوان لال تڑپتا ہوا پایا، مجروح بدن خشک زباں خون ہے بہتا۔ اس حال میں شبیر نے فرزند کو دیکھا، ملاحظہ فرمائیں، اس حال میں شبیر نے فرزند کو دیکھا، بھئی گفتار کی طاقت نہیں، تکلیف بڑی ہے، اور برچھی کی انی ٹوٹ کے سینے میں گڑی ہے، برچھی کی انی ٹوٹ کے سینے میں گڑی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کیا کرب اور کیا بے چینی کا عالم تھا شہزادے کی، کہ پیروں کو کبھی کھینچتے ہیں اکبر جرار، کہ ہاتھوں کو پٹکتے ہیں یہ کرتے ہوئے گفتار، کہ مادر کو میری صبر دے اے کل کے مددگار، عاشق ہے میرے نام کی جو مادر غمخوار، خیمے سے تڑپتی ہوئی جب آئیں گی اماں اور دیکھیں گی جو سینہ میرا، مر جائیں گی اماں، دیکھیں گی جو سینہ میرا، مر جائیں گی اماں۔ فرزند کے پہلو میں گرے سید والا، شبیر نے بیٹے کو تڑپتا ہوا پایا، بابا کی طرف ہاتھوں کو بیٹے نے بڑھایا، مجروح پسر کو جو ہی چھاتی سے لگایا۔ تصور کیجئے گا، صاحبان اولاد بھی مجلس دیکھ رہے ہوں گے، کہ مجروح پسر کو جو ہی چھاتی سے لگایا، سینے میں کھٹک ہونے لگی زخم جگر سے، اور جلدی سے جدا ہو گئے شبیر پسر سے، جلدی سے جدا ہو گئے شبیر پسر سے۔ کچھ سوچ کے فرزند سے گویا ہوئے شبیر، ناراض ہو کس واسطے، کیا ہے میری تقصیر؟ بابا سے یوں کہنے لگا وہ صاحب توقیر، ناراض بھلا آپ سے ہو اکبر دلگیر، ارے ایذا ہے وہ سینے میں کہ لب ہل نہیں سکتے، اور بابا وہ کھٹک ہے کہ گلے مل نہیں سکتے، بابا وہ کھٹک ہے کہ گلے مل نہیں سکتے۔ بس آخری بات مجلس تمام ملاحظہ فرمائیں کہ بابا وہ کھٹک ہے کہ گلے مل نہیں سکتے۔ شبیر نے سینے کی طرف غور سے دیکھا، ملاحظہ فرمائیے گا، شبیر نے سینے کی طرف غور سے دیکھا، پیوست ملا سینے میں ٹوٹا ہوا نیزہ، ارے ٹوٹے ہوئے پھل کو جو ہی شبیر نے پکڑا، کہ ہر صاحب اولاد کا دل سینے میں دھڑکا، اور نیزے کی انی کھینچ لی حیدر کے پسر نے، اور آغوش میں دم توڑ دیا نور نظر نے، آغوش میں دم توڑ دیا نور نظر نے۔ لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری اسٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔